अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह अन करीब साया फगन होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल हम सबको माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाए। मैं आज सूरह यासीन शरीफ की चंद फ़जीलतें आपकी समाअतों के हवाले करूँगा, और ये फ़जीलतें बयान करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि सूरह यासीन की तकरीबन 83 आयतें 83, अगर आप माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ाना 3-4 आयतें याद करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम माह रमज़ानुल मुबारक में पूरी यासीन शरीफ आपको इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। और उस यासीन शरीफ को याद कर लेने के बाद जब आप माह रमज़ानुल मुबारक के बाद जो कुछ मैं अभी फ़जीलतें बयान करूँगा, उन फ़जीलतों को सुनने के बाद इंशाअल्लाह उसके पढ़ने के आप आदी बन जाएंगे। और जब माह रमज़ानुल मुबारक के बाद यासीन शरीफ पढ़ने के आप आदी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो सारी बरकतें, वो सारी फ़जीलतें जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन शरीफ से मुताल्लिक बयान फरमाई हैं, वो सारी बरकतें इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको हासिल होंगी। तो आइए सबसे पहले मैं सूरह यासीन शरीफ की चंद फ़जीलतें आपकी समाअतों के हवाले कर दूँ। मैंने जिस हदीस मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। और जिसने सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए उसके पढ़ने के सिले में 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब लिखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बार सूरह यासीन शरीफ के पढ़ने पर 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता फरमाता है। सुनन दारमी की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ आमिन फलम्मा समिअतिल मलाइकतुल क़ुरआन क़ालत तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा व तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा व तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा। सुनन दारमी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के पैदाइश से 1000 साल पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन अपनी शान के मुताबिक पढ़ी। फरिश्तों ने जब उसे सुना तो कहा, खुशखबरी है उस उम्मत के लिए जिसके लिए ये सूरत नाजिल होगी। अब समाअत फरमाएं, ख़ास तौर पर यासीन शरीफ जो लोग याद करेंगे वो इस फजीलत को समाअत फरमाने के बाद इंशाअल्लाह ज़रूर खुशी महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन याद करने की सआदत अता फरमाई। आगे क्या फरमाते फरिश्ते, और खुशखबरी है उन पेटों के लिए जो इसे उठाएं, और खुशखबरी है उसके लिए जो इसे पढ़ें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सूरह यासीन रख दे और जिस पेट के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सूरह यासीन रख दे, उस पेट वाले के लिए फरिश्ते मलाइक जो है वो खुशखबरी सुनाते हैं। वो दिल बहुत अच्छा दिल है जिसमें कुरान का दिल यानी सूरह यासीन शरीफ मौजूद हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से सुनन दारमी के अंदर एक और हदीस मुबारका सूरह यासीन की फजीलत में मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा यासीन फी लैलतिन इब्तिगा वजहिल्लाह गुफ़िर लहू फी तिलकल लैला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی رات میں بخش دیا، یعنی وہ بخش دے گا۔ اگر کوئی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پروردگار جل جلالہ وہی رات جس کے اندر اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن عطاء ابن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام حاجت پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت جل جلالہ کس طریقے سے حاجتیں پوری فرماتا ہے آپ خود محسوس کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ یاسین اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک میں حفظ کر لی، یاد کر لی اور روزانہ اس کی تلاوت کے عادی بن گئے تو دن خوشی میں گزرے گا اور رات مغفرت کے پروانے کے حصول میں گزرے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کامل رکھیں، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچی زبان اور کس کی ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص دن کے آغاز کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، یقیناً میرا مولا اس پڑھنے والے کی حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابن دارمی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن شہر ابن حوشب قال قال ابن عباس من قرأ یاسین حین یصبح اعطی یسر یومہ حتی یمسی ومن قرأ فی صدر لیلہ اعطی یسر لیلتہ حتی یصبح۔ حضرت شہر ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا تو شام تک اس کا دن آسانی سے گزرے گا، اور جو رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی رات آسانی سے گزرے گی۔ سبحان اللہ، صبح پڑھیں تو رات تک آسانی، رات کو پڑھیں تو صبح تک آسانی۔ اور پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بمشکل تمام 5 سے 7 منٹ۔ اگر آپ نے سورہ یاسین حفظ کر لی تو آپ کو اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے اللہ کی رضا اور حصول آخرت کی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اور اپنے میتوں کے پاس اس کو پڑھو، یعنی جو اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی قبر پر جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں مرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پر ایک بات میرے معمول سے متعلق عرض کر دوں، میری پوری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے اور زیادہ تر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں روزانہ صبح اپنے مرحومین کے لیے یاسین شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ میری عادت کے اندر شامل ہے۔ اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین، اسی طریقے سے اپنے والدین، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، مومنین و مومنات، سب کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے کہ آج میں اگر مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کروں گا تو جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر سورہ یاسین شریف پڑھ کر مجھے بھی ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے جو جیتے جی پڑھے، اور مرنے والوں کو پڑھ کر ایصال ثواب کرے تو مرنے والوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی میت کے لیے اس کو پڑھو، اس لیے مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ مرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر
اور بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین پڑھا گویا کہ اس نے قرآن مجید 10 مرتبہ پڑھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرتی ہے اور دنیا اور آخرت کی مصیبت کا علاج کرتی ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس کا نام مدافع قاضیہ بھی ہے، جو اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جس نے اس سورت کو پڑھا اس کا یہ عمل اس کے 10 حجوں کے مساوی ہوتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو پڑھا تو یہ اس کے 10,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مساوی ہے، یعنی برابر ہے۔ جس نے اس کو لکھا پھر اسے پی لیا تو اس سورت نے اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل کی اور اس سے ہر کینہ اور بیماری کو خارج کر دیا۔ یہ فضیلت تفسیر در منصور کے اندر سورہ یاسین سے متعلق موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی فضیلتیں میں نے سورہ یاسین شریف سے متعلق آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میری اتنی گزارش بھی آپ سے ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر سورہ یاسین شریف کے ترجمے کو پڑھ لیں، شان نزول کو پڑھ لیں، خاص طور پر تفسیر روح البیان کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورہ مبارکہ کی عظمتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سورہ یاسین روزانہ 3-4 آیتیں ماہ رمضان المبارک شریف کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا آپ سحری کے بعد یاد کرنے کی عادت بنائیں۔ اور یاد کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو کتنا لگے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت مشکل سے انشاءاللہ العظیم آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کے اندر انشاءاللہ العظیم زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 منٹ میں آپ سورہ یاسین شریف کی 3 یا 4 آیتیں روز یاد کر لیں گے۔ پھر تو کیا کہنا، آپ یاسین شریف کی تلاوت کے انشاءاللہ عادی بن جائیں گے۔ پھر آپ کی زندگی کا حال یہ ہوگا، صبح بھی خوش، شام بھی خوش، اور ہر چیز کو اللہ عز و جل آسان فرما دے گا اس کی برکتوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ سورہ یاسین کی فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس کی تلاوت کی عادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرد و خواتین و بچوں کو ماہ رمضان المبارک کے اندر سورہ یاسین شریف حفظ کر کے اپنی زندگی کو اس کی برکتوں سے مالا مال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میری طرف سے ماہ رمضان المبارک شریف کے لیے آپ کو پیغام بھی ہے، تحفہ بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آپ ضرور، جن کو سورہ یاسین شریف یاد نہیں ہے وہ ماہ رمضان میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ 30-40 منٹ یاد کرنے کے لیے نکالیں، باقی جو وقت ہے اس کے اندر قرآن شریف پڑھیں، اور خاص طور پر کوشش کریں 10 قرآن مقدس ماہ رمضان میں ختم کرنے کی بجائے 1 قرآن شریف ختم کریں لیکن ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کیا، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کرے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ کتنا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں، تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا، یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا ہے۔ بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا، جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں، طواف کعبہ نہیں کریں گے، وقوف عرفہ نہیں کریں گے، مینا میں نہیں پہنچیں گے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ وہ تو وہاں جا کر کے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 100 بار سبحان اللہ صبح اور 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل جتنا ثواب اسے عطا فرما دے۔ لیکن فرض ساقط نہیں ہوتا، آپ سوچیں گے کہ چلو یار لاکھوں روپے بچ بھی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی ہو گیا، تو حج نہیں ہوگا، حج تو وہیں جا کر کے ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کی فضیلت کیا بتائیے۔ جو آپ آتے ہیں ہر سنیچر کو اجتماع کے اندر اور یہاں ذکر الہی ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی صدی سے سمجھے گا، معلوم تو ہے، نظر بھی کوئی چیز نہیں آتی، اتنی روشنی کہاں کہ ہم کچھ دیکھ سکیں، اتنی بینائی کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے ہی فرصت نہیں پاتی، ہمارا کام ہی یہی ہے، ڈھونڈو کسی کے عیب ملتے ہوں تو، اس لیے اچھائیاں نظر نہیں آتی نا، عیب بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے درمیان اللہ عز و جل ان ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے سننے سنانے والوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، اللہ کے ذکر۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے سوائے ذکر الہی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ حکم دے گا اس کے پیر کو جانچ کرو، پیر سے کیا گناہ کیا ہے، ہاتھ کو دیکھو، تو سارے اعضاء کی جانچ ہوگی اور سارے اعضاء گناہوں کی گواہی دیتے نظر آئیں گے، سارے اعضاء، یہاں تک کہ رب فرمائے گا کہ اس کی زبان کی جانچ کی جائے، تو زبان وہ بھی کسی حد تک گناہ کی گواہی تو دے گی، لیکن زبان کے ایک کنارے پر اللہ کا کیا ہوا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے گناہ تو اس نے کیا لیکن تیرا ذکر بھی اس نے زبان سے کیا ہے، رب فرمائے گا میرے ذکر کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بہت کرو اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ حدیث مبارکہ میں یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا، اتنا کیا کہ آج پوری دنیا کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا صدقہ ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کا صدقہ ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر عام ہوا۔ تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیجیے آپ، سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے۔ جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میدان جنگ ہے اور جنگ کے میدان کے اندر بظاہر ہمارے پاس اسباب کی قلت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم شکست کھا جائیں گے اور کامیابی ہم سے منہ موڑ لیں گے، تو اب قرآن اس کے بارے میں کامیابی کا کون سا نسخہ عطا کرتا ہے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، ملاقات ہو جائے تو کیا کرو، فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو، اور کوئی غم ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو۔ خوشی ہے عید کی، زائد 6 تکبیریں پڑھو، ہر نماز کا معاملہ جدا ہے، لیکن آپ کو خوشی اللہ نے دی 6 مرتبہ زیادہ تکبیریں کہو۔ انتقال ہو گیا، غم کا معاملہ ہے، وہاں آپ کو 2 تکبیریں زیادہ ملیں گی، 3 تکبیریں زیادہ ملیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرنے والے کے مرنے پر یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں آپ کو حدیث شریف سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر کسی بندے کے بیٹے کا انتقال ہوا یا کسی بیٹے کے باپ کا انتقال ہوا تو پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے کہ میں نے جس کا چہیتا چھین لیا وہ گھر والے کیا بول رہے تھے، وہ گھر والے کیا بول رہے تھے۔ اگر گھر والوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو مولا کی مرضی پر راضی ہوں، تو جانتے ہیں فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا گھر والے شور نہیں کر رہے تھے، شکایت نہیں کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا ایک جنت میں محل بنایا جائے جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے، اور یہ بیت الحمد ان ذکر کرنے والوں کو عطا کر دیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرو اور غم میں بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگوں کے دل سخت ہوتے، بڑے سخت دل ہوتے، ہم تو دیکھتے ہیں بہت سخت دل ہوتے ہیں لوگ۔ اب یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گفتگو ذکر الہی سے خالی نہ رکھو، کیونکہ تمہاری زیادہ گفتگو کا ذکر الہی سے خالی ہونا شقاوت قلب کی نشانی ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ بولتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مطلب حق ہے کہ یہ شقاوت قلبی کی نشانی ہے، یعنی دل سخت ہونے کی نشانی، دل سخت ہونے کی نشانی۔ اور سخت دلی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی دوری کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو دل کا سخت ہونا ہے۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب انسان بے پناہ باتیں کرتا ہو لیکن اللہ کے ذکر سے اس کی زبان خالی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شقاوت سے بھر دیتا ہے۔ شقاوت قلبی کی یہ نشانی ہے، سخت دلی کی نشانی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں، میں تو سوالات میں نے دیکھا صحابہ کے کئی موقع کے سوالات، مجھے یہ سوال کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ حضور مالدار بننے کا کوئی نسخہ بتا۔